अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया आप सबने हमें ज्वाइन किया। सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के हेड कोच हमारे साथ मौजूद हैं और कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच, इनफैक्ट वाहिद T20 मैच खेला जाने वाला है। तो इस पे भी सकलैन बात करेंगे और जिस तरह ओडीआई सीरीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही। पहला सवाल मैं सकलैन मुश्ताक से करूंगा, उसके बाद फिर हम सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। सकी भाई, जिस तरीके से पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज में कमबैक किया और एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की सेकंड मैच में, खासतौर पे एक इतना बड़ा टोटल चेस करना जो कि पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में नहीं किया था इससे पहले। क्या एज ए कोच आपकी रिएक्शन है इस परफॉर्मेंस पे? ऑफ कोर्स क्योंकि पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये पॉइंट्स भी हासिल करें इस पूरे सीरीज में, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और अस्सलाम वालेकुम जो सारे ऑन एयर हैं हमारे साथ। ऑब्वियसली जैसे आपने सवाल में कहा, ये हिस्टोरिकल एक वनडे सीरीज थी। पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की है और जिस अंदाज से पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने खेला है, पाकिस्तान की जीत जो है वो अपने नाम लगाई है। मैं ये समझता हूँ, बीइंग अ हेड कोच, आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैं इस यूनिट को जो है वो लीड कर रहा हूँ एज ए हेड कोच। जिस तरीके से जो वनडे सीरीज पैन आउट हुई, अगर इसको आप देखें, पहले वनडे मैच में जो ऑस्ट्रेलियंस अपनी पूरी स्ट्रेटेजी लेके आए और जिस तरह उन्होंने 300 प्लस का टोटल हमारे सामने रखा और जिस अंदाज से वो पहला मैच जीते हैं, काफी वो हार्टनिंग था, यानी काफी दुख हुआ हम सबको। और मगर जिस तरह ऑस्ट्रेलियंस पूरे, जैसे आपको पता है कि वो हमेशा सॉलिड क्रिकेट खेलते हैं, टफ क्रिकेट खेलते हैं, इनकी प्लान और स्ट्रेटजीज बहुत तगड़ी होती है, तो उन्होंने पहले मैच में वो शो किया। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पहले मैच के बाद भी, और मैंने भी आप सबके सामने एक रिक्वेस्ट की थी, बल्कि बताया था कि हार मैं इसको इस अंदाजे से नहीं देखता। मैं ये समझता हूँ जीत या लर्निंग, हार जो होती है वो लर्निंग होती है असल में। तो सब लड़कों ने वहां पे और सब स्पोर्ट्स स्टाफ ने जितनी भी जो लर्निंग थी उन सबको इकट्ठा किया और उसके ऊपर हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि किस तरीके से हमने दूसरे वनडे मैच में किस माइंडसेट के साथ जाना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी और उनका जो विनिंग फॉर्मूला है उसको कैसे तोड़ना है और अपने विनिंग फॉर्मूले को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से सबने कलेक्टिवली सोचा, फिक्र की और प्लान स्ट्रेटेजी बनाई, जो लर्निंग हुई पहले मैच में। मगर जैसे ही दूसरा वनडे मैच शुरू हुआ और जिस तरीके से, जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट फिर दोबारा खेली, तकरीबन 350 का 349 का हदफ हमें दिया, तो जो हमारी बॉलिंग के एतबार से लर्निंग थी, उन्होंने फिर उसमें से जो है उसका कोई तोड़ निकालने की कोशिश की, बल्कि निकाला। और पूरा पलड़ा जो है उनकी बैटिंग लाइनअप का जो था वो पलड़ा भारी रहा। मगर बॉलर्स ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बट उनको हमने जो टारगेट रखा हुआ था उस टारगेट से वो थोड़ा बाहर निकल गए। यानी जैसे मैंने पहले कहा, ये ऑस्ट्रेलियन बड़ी तगड़ी तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं। ये हमेशा बहुत सॉलिड प्लान लेके आते हैं और टेक्टिकली हो या मेंटली हो, वो टफ लोग हैं ये और टफ क्रिकेट खेलते हैं। तो एनीवे, जिस तरह पूरी टीम ने कैरेक्टर शो किया, खासतौर पर बैट्समैनों ने, बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की, बट फिर भी वो 350 तक जो हदफ लेके गए। ऑस्ट्रेलियंस ने अपना जो बैटिंग की है, पूरे बैटिंग यूनिट ने, और जिस तरीके से उन्होंने अटैकिंग माइंडसेट के साथ एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, दाद देनी पड़ेगी उनको। बट हमारे बॉलर्स भी सेकंड वनडे में उनके ऊपर जो हमारे प्लान्स थे उसके ऊपर रहे, बट उसके बावजूद, क्योंकि पिच की कुछ कंडीशन भी अच्छी थी जो सूट कर रही थी बैटिंग को, तो 350 का उन्होंने रन्स जो है टारगेट हमें दिया। यहाँ पे जो मजे की बात यह है कि जो हमारे सारी टीम ने जो रिस्पॉन्ड दिया, यानी ये एक हिस्टोरिकल विन बनती। कभी पाकिस्तान ने इतना बड़ा चेज नहीं किया था हिस्ट्री में। ये सारी चीजें लड़कों ने इसको एम्ब्रेस किया और चैनल किया अपने आप को कि हमने ये एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है। ड्रेसिंग रूम में सब लड़कों ने एक दूसरे की आई टू आई देख रहे थे, सारे बैट्समैन, इवन पूरा यूनिट, स्पोर्ट्स स्टाफ। एक ऐसी एक वाइब मुझे खुद फील हो रही थी कि हर बंदा जो है, इवन हमारा जो मैस्यूर है या हमारा फिजियो है या ट्रेनर है या इवन हमारे जो मीडिया वाले लोग हैं, मैनेजर है, हम सब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। और वहां पे जब सब ने एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और जिस अंदाज से सबने ये अहद किया कि नहीं, ये हम हिस्ट्री क्रिएट करने जाएंगे, ये
ایک موقع ہے, ایک اپرچونٹی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جس طرح لڑکوں نے رسپونڈ دیا, بابر امام جس طرح اوپر ٹاپ سے کھیلے, پھر اس کے بعد نیچے جو ہے وہ خوش دل اور افتخار نے جو فنش کیا اس گیم کو, ہسٹری کریٹ کی گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسی ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو ظاہر ہے بہت ساری اچھی چیزیں نظر آتی ہیں, کہ بھی ٹیم ایک جل ہے, ایک پازیٹیوٹی اندر جو ہے ڈریسنگ روم میں, اور لڑکوں کے اندر ایک پازیٹیو تھاٹس ہے, پازیٹیو انرجی ہے, ان کی امیجنیشنز کلیئر ہے, اور ان کا سیلف بلیف کولیکٹیولی مل کے جو ہے اپوزیشن کے خلاف اپنے پلانز کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. بٹ پھر بھی لرننگ آپ کی رہتی ہے. دوسرے ون ڈے میچ کے بعد جو ہمیں لرننگ ملی جیتنے کے بعد, اور جو جس طرح ہم نے ڈومینیٹ کیا لڑکوں نے تیسرے ون ڈے میں جا کے جو اس کا رسپونڈ دیا ہے, وہ بتایا گیا کہ جو پاکستانی جو ٹیم ہے, انہوں نے بتایا پوری پاکستان کو, پوری دنیا کو, اور خاص طور پہ آسٹریلینز کو, کہ بھی آپ کے جو پلانز, آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کا ہم نے توڑ کس طرح سے نکالا. انہوں نے پھر تیسرے ون ڈے میچ میں بالکل ہی کنونسنگلی جو میچ جیتا ہے, اور کنونسنگلی اوپر سے شاہین نے جو جس کا پوری دنیا انتظار کرتی, اس کے پہلے اوور کا, خالی شاہین کو نہیں پتا ہوتا, پوری دنیا کو پتا ہوتا کہ یہ پہلے اوور میں کچھ ایسا کرے گا, ایسا مومنٹم دے گا, ایسا بریک تھرو دے گا کہ جو پوری ٹیم کو اٹھائے گی, وہ بریک تھرو پوری ٹیم کو اٹھائے گا. تو اس نے ویسا ہی کیا, اور اس کے بعد ہمارے بالنگ یونٹ نے آسٹریلین کے جتنے بھی پلانز تھے اللہ کے فضل سے ان سارے پلانز کو جو ہے وہ چت کیا, اور بہت ہی اچھے وکٹ کے اوپر ان کو 211 رن پہ ڈھیر کیا. اور اس کے بعد جس طریقے سے امام اور بابر نے آ کے اس گیم کو ختم کیا ہے, وہ ون ڈے سیریز جو جیتی ہے, جو تاریخ رقم کی ہے پاکستان کھلاڑیوں نے, اور جو رسپونڈ دیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بہت ساری لرننگ بھی ہے, اور اس میں بہت سارے میسیجز بھی ہیں کہ جب آپ ایک چیز کو ٹھان لیں, ایک یکجا ہو جائیں, اور اپنے پلانز کو اچھے طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں, اور جس انداز سے یہ کرکٹ کھیلی پاکستانی کھلاڑیوں نے, میں بہت پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بری نظر سے بچائے. یہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو کسی بھی جگہ پہ جو ہے یہ ان کو چت کر سکتے ہیں, ان کو ہرا سکتے ہیں. And I'm feeling so proud being a head coach of these boys. یہ بہت ہی سیریس لیتے ہیں پاکستان کا جھنڈا جب اٹھا کے جاتے ہیں, یا پاکستان کی ویلیوز کی جب بات کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ بری نظر سے بچائے. یہ دل سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی عزت کو بڑھانا ہے, پاکستان کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے. بہت ہی انسپریشنل میرے لیے بھی رہا ان لڑکوں کے رسپونڈ, اور ان لڑکوں کے جو ورک ایتھکس تھے, اور جس طرح انہوں نے کرکٹ کھیلی ہے آسٹریلیا کے خلاف. تھینک یو ویری مچ سکلین بھائی. اب سوالات کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں. سہیل عمران پہلے سوال کریں پلیز, اس کے بعد شہباز علی اور پھر عباس رضا. السلام علیکم. سکلین بھائی, بڑا شاندار سیزن رہا ہمارا. اگر سیزن پچھلا اب ختم ہونے جا رہا ہے, کل آخری میچ ہم انٹرنیشنل میچ کھیلیں گے یہاں پر. جب آواز آ رہی ہے, ہیلو, آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. ہیلو بھائی جی سوال کریں پلیز. چلیے جی ہم نیکسٹ بڑھتے ہیں آگے. شہباز یہاں پر تھوڑا سا گیپ آئے گا, لے آف آئے گا. اس کے بعد جولائی میں ہمارا ایک نان سٹاپ سیزن شروع ہو جائے گا. نیدرلینڈ جانا ہے, افغانستان, ایشیا کپ, اس کے ساتھ ساتھ شری لنکا کا ٹور ہے, پھر انگلینڈ نے یہاں پر آنا ہے, ورلڈ کپ ہے. تو یہ جو 2 مہینے ملیں گے تو آپ کیا چاہیں گے؟ آواز بیچ میں چلے گی, دوبارہ سوال کریں پلیز. میں صرف مختصر یہ پوچھنا چاہوں گا, اگر جو 2 مہینے کا لے آف آ رہا ہے, کیا پلان کیا ہے, کس طرح ان کو تھوڑے سے وقفے کے بعد آپ ان کو مصروف رکھیں گے پلیئرز کو, کیونکہ کل ہمارا سیزن آف ہو جائے گا, اور اس کے بعد 2 مہینے کے بعد ہمارا نان سٹاپ سیزن شروع ہو جائے گا ایک مرتبہ پھر. جی تھینک یو سہیل بھائی, السلام علیکم. دیکھیں ڈیفینیٹلی جب آگے آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, آگے کمٹمنٹس نظر آ رہی ہیں, آگے آپ کے جو ٹاسک ہیں, گولز ہیں, ان کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں ابھی سے ظاہر ہے جو سپورٹ سٹاف ہے, ہم سارا we'll all sit together, اپنا سوچوں کو اکٹھا کریں گے, اور ان کو آگے کی پلاننگ اور اسٹریٹجی جو ہے وہ اس کا لائے عمل بنائیں گے ایز سون ایز پاسبل. آئی تھنک پرابلی 1 ہفتے کے بعد ہم لوگ پھر دوبارہ بیٹھیں گے پورا سپورٹ سٹاف, اور آگے جو موو فارورڈ کرنا ہے, ویسٹ انڈیز ہے, پھر سری لنکا ہے, پھر اسی طرح نیدرلینڈ ہے,
پھر انگلینڈ نے آنا، پھر ورلڈ کپ ہے، تو اس ساری چیزوں کو ہم تھورلی تھوڑا سا دیکھیں گے کہ بھی کس طرح سے ہم نے یہ سارے جو ٹاسکس ہیں ان کو اچیو کرنا ہے. تو اس کی لائے عمل انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد ہم بیٹھیں گے اور اس کو تھوڑا سا نہیں بلکہ ڈیٹیل میں اس کو ورک آؤٹ کریں گے، پلان آؤٹ کریں گے انشاءاللہ. جی شہباز سوال کریں. السلام علیکم سلیمان بھائی. وعلیکم السلام. پہلے تو مبارک ہو آپ کو، جس طرح آپ لوگوں نے کم بیک کیا ٹیسٹ سیریز ہارنے کے بعد ون ڈے سیریز میں. مجموعی طور پہ 18 دن کی انٹرنیشنل کرکٹ اس سیزن میں اب تک ہم ہوم گراؤنڈ پہ کھیلے ہیں، تو آپ جو 18 دن کی کرکٹ ہے اس کو کس طرح سمرائز کرتے ہیں؟ کیا اس میں آپ نے پازیٹیوز بھی ہیں، کتنے نیگیٹیوز ہیں، اور اس کو لے کر آگے کوئی ہمارا بڑا اہم سیزن آ رہا ہے، جیسے سہیل بھائی نے سوال کیا کہ انگلینڈ نے آنا ہے، نیوزی لینڈ نے آنا ہے، ہم نے سری لنکا جانا ہے، تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے کیا آپ اس کو آپ نے کہاں پہ ریٹ کرتے ہیں ساری پرفارمنسز کو؟ دیکھیں میں ہمیشہ دو چیزوں پہ بلیف رکھتا ہوں اور وہ پھر دوبارہ مینشن کروں گا. ایک تو ہوتی ہیں آپ کی اچیومنٹس جو کہ جیت کی شکل میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، دوسری آپ کی لرننگز ہوتی ہیں جو کہ یا تو آپ کو جیت میں سے کچھ لرننگ ملتی ہے یا ہار میں سے کچھ لرننگز ملتی ہیں. تو آئی تھنک بہت ساری اچیومنٹس، بہت سارا پازیٹیوز نظر آئے یہ ساری انٹرنیشنل کرکٹ میں، اور بہت سارے لرننگز بھی ہیں. ان لرننگز کی آگے اسٹریٹجیز بنیں گی کہ ان لرننگز کو کس طریقے سے ہم نے آگے لے کے جانا ہے. کچھ لرننگز ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ دیر اینڈ دین آپ کر لیتے ہیں، چاہے وہ ہو سکتا ہے ٹیکٹیکلی ہو یا مینٹلی ہو. کچھ لرننگز ٹیکنیکلی ہوتی ہیں جن کا تھوڑا سا آپ کو لانگ ٹائم ڈیولپمنٹ دیکھنا پڑتا ہے، اس کی ایک اسٹریٹجیز بنے گی. تو ٹیکنیکل تھوڑے سے اگر کوئی لرننگز ہیں ہمارے پاس جو کہ ہیں، اس کے اوپر ہم لوگ پلان اور اسٹریٹجی بنائیں گے. جو شارٹ ٹرم مینٹل ہے یا ٹیکٹیکل ہے اس کو ہم لوگ لرننگز کے اوپر کام کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا. اور بہت ساری جو ہے جیسے میں نے پہلے کہا بہت سارا اچھا پازیٹیوز اور اچیومنٹس آپ کے سامنے. عباس رضا، بلال عقیل اور پھر یعقوب بھائی. سکی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سکی بھائی آپ اسپن میں بہت بڑا نام ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا حیرت ہوتی ہے کہ پاکستانی اسپنر جو ہے ان کی کارکردگی میں اس طرح سے نکھار نہیں آیا جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی. اور دوسرا شاداب خان کے اسٹیٹس کے بارے میں بتا دیجیے گا جو اویلیبل ہے کہ نہیں کل کے بعد. آج میری میٹنگ ہے اسپورٹ سٹاف کے ساتھ، کلیفی کے ساتھ اور وکی کے ساتھ. کافی حد تک چیزیں جو ہیں وہ صحیح ڈائریکشن میں چل رہی ہیں. تو آئی تھنک پرابلی ان 1 آور اور 2 آور میری ان کے ساتھ میٹنگ ہے. تو میں ابھی بہت ارلی آپ کو کچھ میسج نہیں دے پاؤں گا، اور کل کا بھی ہمارے پاس ایک پورا دن ہے. باقی جو بات آپ نے جو دوسرا سوال کیا وہ میرے ذہن سے نکل گیا. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ اسپنرز کا. ہاں اچھا یاد آ گیا. روزے کی وجہ سے تھوڑا سا وہ ہاں اسپنرز کا. دیکھیں دنیا جو ہے وہ جیسے اب انگلینڈ میں ایسی پچز تیار ہو رہی ہیں جس کے اندر جو ہے نا آرٹیفیشل گراس لگ رہا ہے جو سنتھیٹک والا ہوتا ہے تاکہ اس میں ٹرن اور باؤنس ہو. آپ دیکھیں جو روٹ انڈیا میں جا کے بھی رنز کر رہا ہے یا کہیں اور جا کے انڈین پلیئر بھی انگلش پلیئر بھی رنز کر رہے ہیں. اچھا میں یہ ایکسکیوزز نہیں دے رہا کہ اسپنرز ہمارے اچھے نہیں ہیں یا دوسرے اچھا کھیل رہے ہیں، میں کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہا. کرکٹ میں یہ ظاہر ہے ہر بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چیزوں کو ایڈ کر رہا ہوتا ہے، اپنی سکلز کو ایڈ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آسٹریلین بھی جو کھیلنے کے لیے آئے اگر آپ دیکھیں ان کا تو انہوں نے بہت اچھا ٹیکل کیا ہمارے اسپنرز کو. وکٹ بھی کچھ تھوڑا سا ٹرن اس طرح نہیں تھا جتنا آپ کو انڈیا میں ٹرن ملتا ہے یا ایون سری لنکا میں ٹرن ملتا ہے. پاکستان میں اس طرح کا ٹرن نہیں تھا. بٹ آپ ان کی ٹیکنیک دیکھیں کہ ود دا اسپن اگینسٹ دا اسپن یہ بہت اچھا کھیلتے تھے. اگر آپ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو ان کو ود دا اسپن اور اگینسٹ دا اسپن کھیلنا نہیں آتا تھا. تو انہوں نے 15-20 سالوں میں کم از کم اتنا کچھ، شاید میں یہ فگر بہت زیادہ بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 10-12 سالوں میں، تو انہوں نے اسپنرز کو اچھا کھیلنا شروع کر دیا. اور یہ تھوڑے بریو بھی ہو گئے ہیں اور یہ کیلکولیٹو رسک بھی لیتے ہیں اور بعض اوقات کافی رسکی شاٹس بھی مار دیتے ہیں. اگر آپ کوچ کی آنکھ سے دیکھیں تو آسٹریلین کھیلے اچھا ہے. جیسے اگر آپ خواجہ عثمان خواجہ کی بات کر لیں یا اسٹیو اسمتھ کی بات کر لیں، یہ اچھا کھیلے اسپنرز کو. اور ابھی ون ڈے میں بھی دیکھیں ان کے بیٹسمین جس انداز سے ٹریورس ہیڈ کھیل رہا ہے، اسپنرز کو اچھا کھیل لیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اپنے اسپنرز کو جو ہے وہ ایکسکیوزز دے رہا ہوں کہ ہمارے اسپنرز کو وہ بہت اچھا کھیلے اور میں اپنے ان کی فیور میں بھی بات کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے اسپنرز کو کام کرنا ہوگا
تھوڑا سا اور ہمیں اسکلز میں تھوڑا سا اور کوئی نئی چیزوں کو ایڈ کرنا پڑے گا, مائنڈ سیٹ تھوڑا چینج کرنا پڑے گا, اور ہمیں ٹیکٹیکلی تھوڑا اور شاطر ہونا پڑے گا, اور انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر کام کریں. جی بلال حکیم. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے جو اسپنرز ہیں ان کا ایک الگ وہ جا رہا ہے, لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے جو پارٹ ٹائم اسپنرز ہیں جیسے خوشدل شاہ ہیں, افتخار احمد ہیں, ان پہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں؟ کیونکہ پی ایس ایل میں دیکھا کہ خوشدل شاہ نے بڑی اچھی بالنگ کی, اور اب جس طرح سے کل واحد T20 ہم نے کھیلا ہے اس میں بھی خوشدل شاہ کی کارکردگی بڑی معنی خیز ہوگی, تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو لفظ پارٹ ٹائم اسپنر ہے نا, یہ ہمیں میں بلکہ جب NHPC میں بھی تھا تو میں یہ بلکہ یہ آواز لگا رہا تھا کہ یہ جو بالر گیند کرتا ہے اسپن یا کوئی فاسٹ بالنگ کرتا ہے تو اس کے ذہن سے یہ بات نکال دی جائے کہ یہ پارٹ ٹائمر اسپنر ہے, یہ پارٹ ٹائمر بالر ہے. ایک مائنڈ سیٹ بنایا جائے کہ یہ پراپر بالر ہے, پراپر بالر ہے. ٹھیک ہے اس کا پہلی ڈومین جو ہے وہ بیٹنگ ہے, دوسری ڈومین بالنگ ہے, بٹ اس کو کبھی بھی یہ لفظوں سے نہ استعمال کیا جائے, یہ کہیں دماغ میں چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ پارٹ ٹائمر ہے تو وہ جس طرح اس کو سیریس لینا ہوتا ہے اس طرح لیتا نہیں ہے. تو ہم نے NHPC میں جب میں کام کرتا تھا تو میں باقاعدہ کوشش کرتا تھا کہ جو آل راؤنڈر ہوتے تھے, اگر بیٹنگ آل راؤنڈر ہے یا بالنگ آل راؤنڈر ہے, تو ایک دن ان کو میں یہ کہتا تھا کہ آپ آؤ گے, آپ نے صرف اور صرف اگر آپ بیٹنگ آل راؤنڈر ہے تو ایک دن آپ نے صرف آپ نے بالنگ کرنی اور صرف بالنگ کی باتیں کرنی, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں, تاکہ آپ بالنگ کی گہرائی میں جاؤ, اس آپ کی جو سیکنڈ اسٹرینتھ ہے اس کی ڈیٹیل میں جاؤ اور ڈیپر جاؤ اور اس کا ڈیپر نالج لو, اور اس طرح اس کو جو ہے اس کو سیریسنس لو, اس کے تم اس میں اور اچھا کر سکتے ہو. اگر آپ گیند اسپن کر سکتے ہو, ٹرن کر سکتے ہو, ایک جگہ پہ پھینک سکتے ہو, تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس بہت سارے ایسے ایویڈنس ہے تمہاری بالنگ کے اندر کہ تم ایک پراپر بالر بن سکتے ہو. تو ہم نے تو یہ ایک آواز لگائی تھی NHPC میں, اور ہر جگہ پہ جا کے کہتے تھے کہ بھائی پارٹ ٹائمر کا لفظ استعمال ہی نہیں کرنا, ہم نے یہ پراپر بالر ہے, اور اس کو کہا جائے کہ بھی ہفتے میں ایک دفعہ آ کے پراپر بالنگ کرے, اور بالنگ کے اوپر جو ہے چاہے وہ ٹیکنیکل ہے, ٹیکٹیکل ہے, مینٹل ہے, فزیکل ہے, ہر لحاظ سے جو ہے اس کو ایجوکیٹ کیا جائے اور ٹرین کیا جائے. تو یہ نہیں ہے کہ پارٹ جو اس طرح کے بالر ہیں ہم اس کو پارٹ ٹائم, میں ان کو ایسے نہیں سوچتا, نہ میں دیکھتا ہوں, بلکہ میں تو بابر بھی اگر کبھی بالنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ آتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ اس کے بعد کبھی یہ نہیں سوچنا کہ تم پارٹ ٹائمر ہو, تم فل ٹائم بال کر سکتے ہو, مگر یہ ہے کہ اس کو کنٹینیوٹی رکھو, کنٹینیوٹی رہے گی تو آپ اس بالنگ کی یا اس ڈومین کی آپ گہرائی میں چلے جائیں. جی لاسٹ سوال محمد یعقوب اور پھر وقاص ظفر. یعقوب بھائی سوال کریں. یعقوب بھائی آپ کا غالباً مائک میوٹ ہوا ہوا ہے, آپ کو انمیوٹ کر کے سوال کریں پلیز. یعقوب بھائی آواز آ رہی ہے؟ یعقوب بھائی کی طرف ہم واپس آتے ہیں. وقاص آپ سوال کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, ہم نے پہلے ون ڈے میں دیکھا تھا کہ کافی زیادہ ڈاٹ بالز کا ایشو تھا, اور پھر سیکنڈ ون ڈے میں بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ قسم کا رن چیز تھا. تو آپ لوگوں نے ایز اے بیٹنگ یونٹ آپ نے ان کو کیا بات ہوئی تھی آپ کی بیٹسمینوں سے؟ دیکھیں جو پہلا میچ جو ہمارے سامنے ہوا اس کو ہم نے تھورلی ڈسکس کیا, سوچا اس کے اوپر, بلکہ آن دا ڈے تھوڑی سی بات کی گئی, کچھ کویشچنز رکھے گئے, لرننگ کویشچن رکھے گئے سپورٹ سٹاف کی طرف سے پلیئرز کے سامنے, پوری ٹیم کے سامنے. پھر اگلے دن بات کی گئی, اور انہی جو سوال کو ہم نے رکھا ان کو تھوڑا سا اور ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا, ان کو سمجھنے کی کوشش کی, اور ان میں سے جو لرننگ تھی اس کو امبریس کیا, اور اس میں سے لائے عمل بنایا کہ اگلے میچ میں کس مائنڈ سیٹ سے جانا اور کس طرح کی اسٹریٹجی کے ساتھ کرکٹ کھیلنا. تو الحمدللہ لڑکوں نے وہ جو ساری چیزیں لرننگ کی تھیں, جو ڈسکس ہوئی, بات ہوئی, لڑکوں نے اس کے اوپر جو رسپانس دیا وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہسٹوریکل ون جو ہے پاکستان کے نام لگایا. جی یعقوب بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یعقوب بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی بلیو
ہمارے پاس اس وقت قادر اور ابو بکر بچے. آپ کے سوالات ہیں؟ قادر سوال کرنے آپ کا ہینڈ ریز ہے. قادر آواز آ رہی ہے آپ کو تو سوال کر لیں پلیز. ہیلو چلے یعقوب بھائی آپ کی بھی ہمیں آواز نہیں آ رہی. آئی بلیو شاید آئی ڈونٹ نو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں. تو پھر بہت شکریہ آپ سب نے ہمیں جوائن کیا. اس کو ہم پھر ابھی اینڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر کل ہوگی ملاقات. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.